अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम नाज़रीन को सबसे पहले रमज़ान करीम की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं शमा न्यूज़ की तमाम टीम की जानिब से। और मैं आपका दोस्त अब्दुल बसीर अब्दुल्ला आपके आज इस प्रोग्राम वक्त सहर सहरी टाइम में इस्तकबाल करता हूँ। और आप तमाम नाज़रीन का मैं सबसे पहले बेहद मशकूर हूँ कि आप तमाम ने शमा न्यूज़ को काफ़ी मोहब्बतों से नवाजा, और इसी तरह हमेशा उम्मीद है कि आप अपनी मोहब्बतें अपना वक्त हमें देते रहेंगे और इसी तरह हमारे साथ हमेशा चलते रहेंगे। तो नाज़रीन, जिस तरह हमने इस प्रोग्राम को जो आज मुनक़िद करने का जो सिलसिला शुरू किया है, उसका मकसद ये है कि आप तमाम हज़रात को जिस तरह खाली अयाम में हम जिस तरह बताते हैं कि न्यूज़ एंटरटेनमेंट और दीगर मसाइल से आपको वाकिफ़ तो करवाते हैं, लेकिन ये रमज़ान मुबारक एक ऐसा महीना है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला अपने ख़ास फ़जीलत व करम नवाज़िशें फरमाता है। तो इसी तरह आज इस रमज़ान मुबारक के जो 30 अयाम होंगे या 29 अयाम होंगे, इनमें किस तरह रोज़ा रखा जाए, किस तरह इबादतों का इसमें यानी इजाफ़ा हो जाता है, इसके अंदर कुरान शरीफ का भी जो नुज़ूल हुआ है और दीगर भी जो मसाइल हैं, उसी तरह उस सब तमाम मसाइल पर बात करने के लिए आज हमारे इस प्रोग्राम में शहर की मशहूर मारूफ शख्सियत, जिसे हम तारुफ के मोहताज तो नहीं हैं लेकिन फिर भी आपके सामने उनको पेश करना ज़रूरी समझते हैं, इसीलिए कि आपकी तकारीर सारे शहर में नहीं बल्कि मुल्क भर में मशहूर व मारूफ है। तो आइए मैं इस प्रोग्राम में हज़रत अल्लामा मौलाना हाफ़िज़ सैयद अली हुसैनी क़ादरी साहब कामिल जामिया निज़ामिया का मैं इस्तकबाल करता हूँ इस प्रोग्राम में कि वो आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हैं। तो मौलाना, सबसे पहले मैं आपका इस प्रोग्राम में इस्तकबाल करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाल कर हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। मौलाना, जैसा कि सवाल जवाब का सिलसिला हम शुरू करते हैं कि काफ़ी लोगों का इस पे हमारे शमा न्यूज़ के साथ जुड़ना, और काफ़ी लोगों को हम न्यूज़ के ताल्लुक़ से बताते हैं दीगर, लेकिन आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि शमा के जो पेज है न्यूज़ है, उस पर आज पहली बार रमज़ान के मसाइल को लेकर आज प्रोग्राम शुरू किया गया है। उसमें आप हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान हैं, तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि हम कुछ सवालात अपनी तरफ से शुरुआत करते हैं कि रमज़ान मुबारक की जो आमद होती है, तो काफ़ी लोग इसे रमज़ान करीम, रमज़ान शरीफ, रमज़ान मुबारक ऐसे से अलक़ाबों से नवाजते हैं। ये रमज़ान का जो नाम शुरू किया गया, क्या इसका मकसद है और क्या मतलब है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल अकरमीन अजमईन व अला मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। सबसे पहले तो मैं शमा न्यूज़ का बड़ा मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे दावत दी है, इस बाबरकत महफिल का हिस्सा बनाया। यकीनन ये बहुत ही खुशबख्ती की बात है कि अल्लाह ने हमें रमज़ान करीम नवाजा है और हमें ये मौका दिया है कि हम फिर अल्लाह के सामने अपने आप को पेश कर सकें और अल्लाह के सामने अपनी मग़फ़िरतों को हासिल कर सकें। जैसे कि अभी सवाल किया गया है कि जब भी रमज़ान मुबारक की आमद होती है तो हम उसे रमज़ान मुबारक कहते हैं, रमज़ान करीम कहते हैं या फिर रमज़ान शरीफ कहते हैं। इसकी वजह क्या है? तो दो चीज़ों को यहाँ पर जानना ज़रूरी है। पहली चीज़ तो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में 12 महीनों का जिक्र फरमाया, लेकिन किसी महीने का नाम नहीं लिया सिवाय रमज़ान के। अब यहाँ पर हमें ये बात को सोचना है कि अल्लाह ने कुरान मजीद में रमज़ान करीम को उसका नाम लेकर जिक्र फरमाया, और अल्लाह का कलाम ये कलाम हकीम है, कभी हिकमत से खाली नहीं होता। अल्लाह ने इस लफ्ज़ का इंतखाब फरमाया रमज़ान। जब हम लुग़त के अंदर इसको देखते हैं और इसके माना को समझते हैं तो इसके माना है झुलसा देने वाली, जला देने वाली। सुभान। तो अब यहाँ पर एक ख्याल जहन में आता है कि ये जला देना, ये झुलसा देना, ये मिटा देना, इस लफ्ज़ का इस बाबरकत महीने के साथ क्या ताल्लुक़ है, जो रहमतों वाला है, जो बरकतों वाला है, जो मग़फ़िरतों वाला है, लेकिन ऐसा नाम अल्लाह ने उसका इंतखाब फरमाया। वजह क्या है? तो जब आप इसकी तफसीर पढ़ेंगे और गहराई से थोड़ा सा मुताला करेंगे तो मालूम होगा कि हदीस पाक में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो नाम का इस्तेमाल फरमाया है, इंतखाब फरमाया है, उसकी शरह हदीस पाक करती है कि रमज़ान करीम वो माह मुबारक है कि जो बंदा इसके अंदर अपने आप को अल्लाह की बारगाह में रुजू करता है, अल्लाह की बारगाह में अपने आप को पेश करता है, तो रमज़ान की निस्बत से
اللہ اس کے تمام گناہوں کو میٹ دیتا ہے، اور رمضان کی نسبت جسے صحیح طور پر حاصل ہو جاتی ہے تو اس کے گناہ ایسے میٹ دیے جاتے ہیں جیسے آگ لکڑی کو جلا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اسی لیے اللہ نے اس نام کا انتخاب فرمایا کہ جو گناہوں کو میٹنے والا۔ بے شک۔ دوسری چیز آپ نے جو فرمائی ہے کہ رمضان کریم کیوں کہتے ہیں، رمضان شریف کیوں کہتے ہیں، جی۔ تو یہ بات حقیقت ہے کہ جس کو عظمت اللہ نے دی، جس کا مقام مرتبہ اللہ نے بیان فرمایا، جس کو تمام شہور، تمام مہینوں کا سردار اللہ نے بتایا، تو پھر ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم بھی اس کی عزت، اس کی عظمت کا اظہار فرمائیں۔ تو اس کی عزت و عظمت کا اظہار فرمانے کے لیے بندہ مومن کیا کر سکتا ہے؟ کم سے کم اچھے الفاظ تو استعمال کر سکتا ہے۔ اسی لیے اکابر نے فرمایا ہے کہ صرف رمضان نہ کہا جائے بلکہ اس کو رمضان کریم یا رمضان شریف کہا جائے۔ جس طرح ابھی آپ نے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس کو فضیلت بخشی ہے، اسی وجہ سے اس کو عزت اکرام سے انسان پکارنا چاہیے۔ یہ رمضان کریم کو جو آغاز ہوا، کیا اس سے پہلے کی امتوں پر بھی یہ نازل ہوئی تھی یا پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پہ ہی یہ نازل ہوا یہ مہینہ؟ اب یہاں پر یہ بات جاننا ضروری ہے کہ ماہ رمضان یعنی 12 مہینوں کا ہونا تو ہر وقت جاری ہے۔ جی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں روزوں کا بھی ذکر فرمایا، جی۔ اور روزوں کے واجب ہونے کا بھی ذکر فرمایا، جی۔ اور یہ بھی فرمایا ہے کہ روزوں کو ہم نے ویسے واجب کیا اس امت پر جیسے سابقہ امتوں پر بھی واجب تھا۔ بالکل، یعنی اس سے قبل کی امتوں پر پہلی امتوں پر بھی روزے واجب تھے، ان پر بھی روزے فرض تھے، لیکن یہ بات کہیں پر ذکر نہیں ملتا کہ جیسے اس امت کو رمضان میں روزے رکھنا فرض ہے، ویسے ہی سابقہ امتوں کو بھی رمضان کے روزے فرض تھے۔ یہ باتیں ملتی ہے کہ کسی کو محرم کے روزے فرض تھے، کسی کو اور مہینوں کے روزے فرض تھے، لیکن اس امت کا یہ خاصہ ہے کہ اللہ نے رمضان کریم اس امت کو عطا فرمایا۔ ناظرین، جیسا کہ ابھی گفتگو آپ مولانا سے سماعت فرما رہے تھے کہ رمضان کا مہینہ کس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظمت والا بنایا اور کس لیے رمضان کو کریم کہا جاتا ہے یا رمضان مبارک کہا جاتا ہے، کیونکہ اللہ نے جب اسے عظمت بخشی ہے تو انسان پر بھی فرض ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نزول کی ہوئی رحمتوں والے مہینے کو اور بھی عزت کرام سے پکارنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ناظرین، میں آپ سبھی سے ایک بار گزارش کروں گا، جتنے ابھی یہاں پر میں کمنٹس دیکھ رہا ہوں، سبھی لوگ بھائی جتنے بھی ہمارے ساتھ جڑے ہیں ان سبھی بھائیوں کے ایک ہی ساتھ میں سلام کا جواب دے دوں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سبھی سے ایک ادباً گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ یہ پروگرام صرف ہمارے درمیان ہی سوال جواب کا نہیں رہے گا، بلکہ آپ سب کے لیے سوال جواب کا رہے گا۔ سوال آپ کا رہے گا، جواب ہمارے مفتی صاحب کا رہے گا۔ آپ اگر کمنٹ کے ذریعے یا میسج کے ذریعے اگر آپ ہم تک کوئی سوال ہو، جیسے روزے کے مسائل ہو یا رمضان کے تعلق سے اس کے فضائل یا زکوٰۃ کے تعلق سے یا فطرے کے تعلق سے یا دیگر کوئی بھی مسائل جو رمضان مبارک سے ریلیٹڈ ہو، اگر وہ آپ کے کوئی سوال ہوتے ہیں تو ضرور آپ ہم تک کمنٹ کے ذریعے پہنچا سکتے ہیں اور وہ ہم سوال مولانا تک پہنچائیں گے اور انشاءاللہ ضرور آپ کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں ضرور اس کا جواب دیا جائے گا۔ تو میں آپ سبھی سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ سلام کے ساتھ اگر کوئی اپنا میسج ہم تک پہنچانا چاہتے ہیں تو ضرور پہنچائیے، کیونکہ آپ کا سوال رہے گا تو ہمارے اس پروگرام میں جب شامل کیا جائے گا تو ضرور اس کا بھی آپ جو سوال کریں گے شاید ہو سکتا ہے آپ کے سوال اور کسی کے لیے بھی ایک معمہ بنا ہوگا، تو شاید وہ آپ کے سوال کرنے سے جب اس کو جواب کا حل مل جائے تو ضرور اس سے کئی لوگوں کو فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ اور کئی ایسے مسائل ہیں جو انسان اپنے آپ میں یا پوچھنے سے قاصر رہتا ہے، شرماتا ہے یا جھجکتا ہے، تو ایسے لوگوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ میسنجر کے ذریعے بھی اگر آپ ہم سے سوال کرنا چاہتے ہیں تو بالکل سوال کر سکتے ہیں، کیونکہ بعض لوگوں کا ایک ایسا مسئلہ ہوتا ہے کہ کچھ اگر نماز کے تعلق سے ہو یا اندرونی کوئی اور مسائل ہو، جیسا کہ غسل کے تعلق سے ہے، جنابت کے تعلق سے اور دیگر مسائل ہیں، تو ایسے کئی مسائل کو لے کر سامنے روبرو ہونا وہ لوگ شرماتے ہیں، ایسا جھجکتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ ایسا موقع ہے جب علماء دین ہمارے ساتھ ہمارے درمیان موجود ہیں، تو ان سے اگر فائدہ آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ضرور آپ کمنٹ کے ذریعے یا میسج کے ذریعے ہمارے تک آپ سوال کریے، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ مولانا جب تک ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں ضرور آپ کے تمام سوال کے جواب قرآن اور احادیث اور فقہ کے مسائل سے ضرور دیے جائیں گے۔ تو یاد رکھیں، سحری پروگرام صرف ہمارے اپنی ہی درمیان کے سوال جواب کے لیے نہیں ہے، بلکہ آپ تمام کے سوالات کے لیے اور ہمارے جوابات ضرور آپ تک پہنچ جائیں گے۔ تو مولانا جس طرح سے میں سوال کر رہا تھا
کہ کیا رمضان کا جو مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نام مصوم یعنی کہ منسوب کیا ہے، کہ اسپیشل یعنی خاص طور پر اس کو کیوں منسوب کیا گیا؟ تو آپ نے بتا دیا کہ اس میں گرمی کی شدت کو مارنے والی یعنی گناہوں کی جو گرمی ہوتی ہے اس کو ٹھنڈا کرنے والی ایسی کئی چیزوں کی مثال آپ نے بھی دی ہے۔ تو میں مولانا سے دوسرا سوال میں اور اپنی طرف سے کرنا چاہوں گا کہ مولانا جیسا کہ رمضان جیسا کہ دیگر 12 مہینے بھی ہیں، محرم ہے، میلاد النبی ہے، رجب ہے، شعبان ہے، تو خاص طور پر اسی کو کیوں فضیلت دی گئی ہے رمضان مبارک میں؟ کیا اس کی وجہ ہو سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر ایک مہینے کی اپنی خصوصیت، اپنی فضیلت ہے، لیکن رمضان کریم کو تمام مہینوں کا سردار بتایا گیا ہے، اور اس کی ایک بہت بڑی فضیلت جو حدیث پاک میں حضور پاک نے ارشاد فرمائی ہے، ارشاد ہوتا ہے کہ من فرحا بدخول رمضان حرم اللہ جسدہ علی النار، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور پاک ارشاد فرماتے ہیں رمضان کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے کہ جس کسی نے رمضان کی آمد پر خوشی کا اظہار کیا، اللہ تبارک و تعالی اس کے جسم کو دوزخ پر حرام کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر سوچنے والی بات ہے کہ ابھی رمضان کی آمد ہوئی ہے، رمضان شریف ابھی آئے ہیں، ابھی نہ بندے نے اس میں عبادت کی ہے، نہ روزہ رکھا ہے، نہ قرآن پڑھا ہے، نہ زکوٰۃ ادا کی ہے، نہ صدقات کیے ہیں، نہ ہی دعائیں کی، نہ ہی مغفرت طلب کی، بس اتنا کیا کہ رمضان کی آمد پر ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھا، ان تمام چیزوں کو تصور میں لایا، اور یہ خیال کیا کہ یہ اللہ کی عبادت کا مہینہ ہے، یہ رحمت کا مہینہ ہے، یہ مغفرت کا مہینہ ہے، اس کے اندر قرآن، تراویح، روزہ ہوگا، اور ان عبادات کے اوپر خوشی کا اظہار کیا کہ رمضان آئے گا تو ہم اللہ کی بارگاہ میں خوب سے خوب عبادت کریں گے۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب صرف رمضان کی آمد پر کوئی خوشی کا اظہار کرے گا تو اللہ کی رحمت، اللہ کے فضل سے اللہ اس کے جسم کو دوزخ پر حرام کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ مولانا میں یہاں پر آپ کو کچھ دیر کے لیے روکنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہاں پر اب الحمدللہ سوالات کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ جیسا کہ ہمارے سکندر شاہ صاحب کا ایک سوال ہے کہ جس طرح ابھی کورونا کی ایک وبا چل رہی ہے جس کے اندر حالات مزید بگڑتے جا رہے ہیں، تو کیا صحت مند اپنے آپ کو محسوس کرتے ہوئے کوارنٹائن ہونے کے بعد کیا اس روزے کی حالت میں وہ ویکسین وغیرہ جو لینے کا ہے، کچھ علماؤں کے فتوے جاری ہوئے تھے کہ روزے کی حالت میں ویکسین لیا جا سکتا ہے، تو کہاں تک یہ درست ہوگا؟ یہ بڑا ہی یعنی گرم سوال اسے کہتے ہیں، بہت زیادہ جو اب لوگوں کے ذہنوں میں وارد ہونے والا سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا روزے کی حالت میں ویکسین لیا جا سکتا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ ایک ڈوز ویکسین کا جس نے لیا ہے ان کے لیے 28 دن کا وقت رکھا گیا ہے، اور وہ 28 دن رمضان کے کسی نہ کسی روزے کے دن وہ دن آ رہا ہے، تو کیا کیا جائے؟ اس کے اندر علماء کے دو الگ الگ جماعتیں ہیں۔ ایک جیسا ابھی آپ نے فرمایا ہے کہ ایک جماعت نے اجازت دی ہے، جیسے جس کے اندر جامع ازہر کے بھی علماء ہیں، جی، جس کے اندر سعودی عرب کے بھی علماء ہیں، جس کے اندر پاکستان کے علماء ہیں، جس کے اندر ہندوستان کے علماء ہیں، جہاں پر انہوں نے متفقہ طور پر ایک ایسا فتویٰ دیا ہے کہ اگر کوئی شخص روزے کے دوران ویکسین لینا چاہا تو لے سکتا ہے، اور ان کی دلیل یہ ہے کہ کیونکہ روزے میں جو کھانا پینے سے روکا گیا ہے، کسی چیز کو داخل کرنے سے روکا گیا ہے، وہ اس لیے ہے تاکہ آدمی کو تقویت نہ ملے، آدمی کو طاقت نہ ملے، اور ان کی تحقیق یہ کہتی ہے کہ اگر ویکسین لیا جائے تو آدمی کو طاقت نہیں ملتی، اور یہ رگ کے اندر یعنی خون کے اندر داخل نہیں کیا جاتا بلکہ مسل کے اندر داخل کیا جاتا ہے، گوشت کے اندر پیوست کیا جاتا ہے، تو اس سے ڈائریکٹ اس کو خون کے اندر جانا نہیں ہوتا ہے۔ یہ ان کی اپنی تحقیق ہے، اور اس تحقیق کی بنیاد پر انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی مجبور ہے، اگر کسی کو ضرورت ہے، اور گورنمنٹ کے ایسے نارمس ہے کہ بھائی اگر یہ وقت آپ کا چلا گیا، 28 دن آپ کے اگر چلے جاتے ہیں اور آپ ویکسین نہیں لیتے ہیں تو پھر پلٹ کر آپ کا نمبر کب آئے گا معلوم نہیں ہے، تو اس صورت میں آپ کو اجازت دی گئی ہے کہ آپ ویکسین لے سکتے ہیں۔ یہ ایک علماء کا طبقہ ہے جن کا یہ مسئلہ ہے، جن کا یہ فتویٰ ہے۔ اس پر مسلک کا کوئی اختلاف نہیں، مسلکی اختلاف تو نہیں ہے، لیکن فکری اختلاف علماء کے درمیان میں ضرور ہے کہ ابھی اس کو
बाज़ाब्ता मुत्तहिद होकर मुत्तफिक होकर तय नहीं किया गया है। इसके अंदर दो राय हमको मिलती है। दूसरी एक राय ये है कि हदीस पाक के मफहूम के लिहाज से एक कायदा बताया गया है। उलमा इकराम ने बताया है कि अज़्ज़रूरात तुबीहुल महज़ूरात, कि जब मजबूरी हो, जब आदमी मजबूर हो जाता है तो फिर उसके लिए जो चीज़ ममनू होती है, जो चीज़ मना करदा होती है, उसकी भी इजाज़त मिल जाती है। तो दूसरा एक तबका ये कहता है कि अगर उनको ये ख्याल है कि किसी चीज़ के दाखिल होने से, इंजेक्शन के जाने से रोज़ा टूट जाता है, तो फिर वो ये कहते हैं कि अगर आप मजबूर हैं और आपको मालूम है कि अगर वैक्सीन नहीं लूँगा तो बीमारी का खदशा है, और अगर वक्त चला जाएगा तो फिर वैक्सीन नहीं ले सकते हैं, तो इस सूरत में चाहिए ये कि वो वैक्सीन ले लें और उस रोज़े की फिर वो ख़ज़ा करें। अच्छा, यानी उस दिन जिस दिन ये वैक्सीन लेंगे तो उस दिन का रोज़ा इनका मकरूह हो जाएगा। मकरूह तो नहीं होगा, लेकिन क्योंकि शक आ गया है तो फिर बाद में एक रोज़ा बराबर ख़ज़ा करें। तो अगर जैसा कि 12 या 1 बजे के दरमियान अगर वो वैक्सीन लेते हैं, अब शाम तक का वक्त है, यानी इफ्तार तक उनको इंतजार करना चाहिए या कुछ खा लेना पीना चाहिए? इंतजार करना चाहिए। और बीमार के लिए भी ये कहा गया है कि वो रोजेदार के सामने बिल्कुल खुलकर ना खाए, और बाहर आए तो अपने आप को एक रोजेदार की हैसियत से ही पेश करे, क्योंकि रोजे का छूटना ये ऐब है, गुनाह है, और अगर मजबूर है तब भी ऐब है, इसको छुपाना चाहिए। जैसे कि मौलाना फ़र्ज़ नमाज, फ़राइज़ के जो तौर पे नमाज अदा की जाती है, जिस तरह जान पे भी जब मूज़ी जानवर या कोई हमलावर हो जाए उस वक्त नमाज इस तरह तोड़ने का हुक्म दिया गया, तो क्या ये रोज़े में भी इस तरह का जान पर जब बन आ जाती है तो रोज़ा तोड़ने? मैं बोला ना भाई, अज़्ज़रूरात तुबीहुल महज़ूरात, ये कायदा है कि जब मजबूर हो जाए आदमी तो वहाँ पर उसको ममनू चीज़ की इजाज़त मिल जाती है। जैसे आपने मिसाल दी कि अगर मूज़ी है और जान का खदशा है तो नमाज तोड़कर भी उसका दिफा किया जा सकता है। वैसे ही किसी का जान का खतरा है, किसी के ऊपर तकलीफ इतनी आमादा हो चुकी है कि अगर रोज़ा रहेगा तो जान का खतरा हो रहा है, तो वैसे हालत में उसको रोज़ा तोड़ने की इजाज़त है, लेकिन बाद में उसको क़ज़ा करना होगा। तो बिलाखिर यह इजाज़त है कि वैक्सीन लिया जा सकता है? वैक्सीन लिया जा सकता है। जी, एक मुश्तबा सैयद साहब का एक सवाल था, यानी सिकंदर शाह साहब का एक सवाल है कि हामिला औरतें जो होती हैं तो क्या इनके कोई भी एक अयाम चले गया 6 या 7 या 5 महीना, लफ्ज़ हामिला औरत, क्या इस दौरान अगर रमज़ान आ जाए तो क्या ये रोज़ा रह सकती है? इसके अंदर दो सूरतें हैं। हामिला औरत है और अगर उनको तबीब हाजिर ने, जी, कोई समझदार माहिर तबीब ने ये कहा है कि अगर वो रोज़ा रखेगी या उनकी सेहत पर या उनकी बच्चे की सेहत पर असर पड़ सकता है, मुज़िर असर पड़ सकता है, तो इस सूरत में उनको रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है और बाद में उसको क़ज़ा करना पड़ेगा। नहीं, ये अपने तौर पर सोच रही है, ये तंदुरुस्त है, सेहत से है, सुकून में है, और फिर उनको ये बात का यकीन है कि अगर मैं रोज़ा रखती हूँ तो कोई तकलीफ नहीं होगी, तो फिर उनको रोज़ा रखना चाहिए। अगर इनका जो कफ़ारा अगर है, यानी कंटिन्यूसली अगर 9 महीने के करीब बिल्कुल आ गए, अब उनकी कभी भी डिलीवरी हो सकती है, तो इस दौरान ये तमाम रोज़े छूट जाए तो इसका कफ़ारा कैसे अदा करना चाहिए? रोज़े का कफ़ारा आपके सामने है। अगर जैसे पहली बात तो ये है कि अगर आपको इस बात का यकीन है जी कि आप बाद में इंशाअल्लाह सेहतमंद होंगे और वो रोज़ा आप रख सकते हैं, तो फिर उसका कोई कफ़ारा नहीं, बल्कि उनको वो 1 महीने के रोज़े बाद में गैर रमज़ान में अदा करने होंगे। लेकिन हाँ, गैर रमज़ान में 1 महीना रोज़ा रखना होगा। 30 दिन के उनको रोज़े क़ज़ा करने पड़ेंगे, कभी भी करें, साल भर में करें, ज़िंदगी भर में करें, 30 दिन के रोज़े क़ज़ा करने पड़ेंगे। नहीं, कुछ ऐसे अमराज होते हैं जैसे शुगर पेशेंट्स हैं, बीपी पेशेंट्स हैं, बूढ़े हो गए, बहुत ज़्यादा लोग, बुजुर्ग लोग हैं, तो फिर उनके लिए क्या है, तो फिर उनको अगर तबीब हाज़िर ने कह दिया है कि भाई अगर आप रोज़ा रखेंगे तो फिर आपको जान का ख़तरा है या फिर आपकी सेहत का ख़तरा है, तो यहाँ पर वो क्या कर सकते हैं, वो कफ़ारा अदा करेंगे। वो कफ़ारा क्या होगा कि 1 मिस्कीन को सुबह शाम का खाना उनको देना पड़ेगा। यानी 30 रोज़े हैं तो 30 रोज़ों के लिए एक मिस्कीन को, हर रोज़े के लिए 1 मिस्कीन को सुबह शाम का खाना उनको देना होगा। जी, जिस तरह अगर कोई वालिदैन यानी ज़ईफ़ुल उमर को पहुंच जाते हैं, वो रोज़ा नहीं रह सकते, तो क्या इनका भी कफ़ारा अदा करना होता है? ऐसे ही कफ़ारा अदा करेंगे आप कि हर रोज़े के लिए 1 मिस्कीन को 2 वक्त का खाना, जो भी उसकी कीमत तय होती है, जो भी अनाज उसका तय होता है, 1 मिस्कीन को अदा करते हैं। एक अबरार शाहराजा का एक सवाल है कि बहुत ज़्यादा बुखार उनको अक्सर मुब्तला रहते हैं, तो क्या इस हालत में रोज़ा रखा जा सकता है? फिर फ़ायदा वही होगा कि अगर उनको माहिर डॉक्टर ने ये मशवरा दिया है कि अगर आप रोज़ा रखेंगे
تو آپ کی صحت خراب ہوگی جی تو تب ان کو اجازت ہے کہ وہ روزہ چھوڑیں، اور جب اللہ ان کو صحت دے تو پھر وہ اس کا روزے کی قضا کریں۔ اگر مولانا اگر کسی کی گنجائش نہیں نکلتی کہ جیسے کہ اکثر معاشی حالات کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ایسے کئی گھرانے ہیں جن کے پاس اپنے خود کا کھانا کافی مشکل ہو جاتا ہے، تو اب اسی صورت میں بعض میں دیکھتا ہوں کہ کاروبار کے وقت کچھ ایسے غریب گھرانوں کے لوگ کام کاج کر کے اپنے گھروں کو سودے سلوک لاتے ہیں، تو ان کے گھر میں گزارا خود کا مشکل ہوتا ہے، تو کیا لوگ اگر جب روزہ چھوڑ دیتے ہیں کام کی وجہ سے کچھ اور پریشانی کی وجہ سے، تو کیا ان کے پاس جب کھانے کا انتظام نہیں ہو سکتا، جس طرح آپ نے بتایا کہ کسی ایک کو صبح یا شام کھانا کھلا دیا جائے، اگر نہیں نکل سکتا اس صورت میں کیا کیا جانا چاہیے؟ اس صورت میں ان کو انشاءاللہ اپنی صحت کا انتظار کرنا ہوگا، اور جب اللہ ان کو صحت دے گا تو پھر وہ روزے کی قضا کریں گے۔ کیسے کس طرح کی جائے؟ یعنی بعض لوگوں کو میں نے دیکھا کہ پیر جمعرات جمعہ ایسے 3 دن کوئی بھی دن مقرر کر سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ جو ہے یہی دن ہو یا یہی مہینہ ہو، کسی مہینے میں بھی 30 روزے کبھی بھی 30 کمپلیٹ روزے کر ان سکتے کو ہیں۔ غیر رمضان میں، لیکن غیر ایسا نہ ہو کہ پھر رمضان میں کمپلیٹ نہیں، کیونکہ یہ اچھا۔ رمضان کے تو رہیں گے، غیر رمضان میں اگر جو 11 مہینے باقی کے ہیں جی۔ اس کے اندر وہ روزہ رکھ سکتے تو ہیں۔ کیا اسی روزوں میں جیسا کہ نوافل روزے اکثر رہا کرتے ہیں، مثلا پیر کا روزہ ایک صاحب رہتے ہیں اکثر، تو اس پیر کے روزے کو بھی کاؤنٹ کر لیا جائے رمضان کے روزے میں، یا پھر ڈیفینڈ یعنی ہوگا؟ ان کو وہاں پر کیا ہوگا، انما الاعمال بالنیات، بے شک۔ اس کے لحاظ سے پہلے قضا روزے کی مکمل کرنا پڑے جی۔ گا، نفل سے پہلے قضا پہلے کرنا پڑے جی۔ گا، تو اس کی نیت کریں گے وہی روزہ ہوگا، دو نہیں کر سکیں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں قضا بھی رکھوں گا اور نفل بھی رکھوں گا۔ ہاں اللہ کا کرم ہو، اللہ کا فضل ہو، وہ 2 کا ثواب دینا چاہے وہ دے سکتا ہے، لیکن آپ کی نیت کس کی ہوگی؟ آپ اگر قضا کی نیت رکھیں گے تو قضا ہوگا، آپ نفل کی نیت رکھیں گے تو نفل ہوگا۔ لیکن میری یہ خواہش ہے اگر کسی پر کوئی قضا روزہ ہے تو پہلے وہ قضا پوری کریں، بعد میں نفل روزوں کی طرف جائیں۔ تو یہ جمعہ کے دن اکثر جو بعض روزوں پہ سختی کے ساتھ منع کیا گیا کہ جمعہ کے دن روزہ رہنا، عید المومنین کہا گیا، تو کہ رمضان کے روزے جب اس کا یعنی اس کے عوض میں رکھا جائے تو یہ جمعہ کے دن بھی رکھا جا سکتا رکھا جا سکتا ہے۔ یہ جو منع کیا گیا ہے، یہ جو روکا گیا ہے، یہ صرف نفل روزوں کے لیے روکا گیا ہے، اور وہ بھی کون سے روزے نفل؟ کہ اگر کوئی پرٹیکولرلی صرف جمعے کو روزہ رہ رہا ہے تو اس کو کہا گیا ہے جمعے کے علاوہ دوسرے دن روزہ رکھنا۔ جی، جس طرح ایک حاملہ عورت کے بارے میں ہم جو ذکر کر رہے تھے، حاملہ عورت جب کسی کی زچگی ہو جاتی ہے، جب اس کو چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو نومولود بچوں کے لیے دودھ وغیرہ کا بھی اسے انتظام کرنا ہوتا ہے، کیا دودھ پلانے والی عورتیں بھی روزہ رہ سکتی ہیں؟ دودھ پلانے والی عورتوں کے لیے اجازت ہے کہ اگر وہ مرضیہ کہتے ہیں، اگر وہ مرضیہ عورت ہے جو دودھ پلاتی ہے تو ان کے لیے اجازت ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن بعد میں ان کو قضا کرنا پڑے گا۔ اچھا، اس کو بھی قضا کرنا پڑے گا۔ جس کو صحت کا جی۔ اور خیال ہو، جو یہ خیال کرتی ہے کہ بعد میں انشاءاللہ میرے کو صحت ہوں گی، تو پھر اس کو قضا کرنا پڑے گا۔ تو جس طرح ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے کہ مولانا کتنی تفصیل کے ساتھ آپ کے تمام جوابات، جس طرح آپ نے سوال ہم سے کیا، اسی کے تمام جوابات کو آہستہ آہستہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ظاہر کرتے ہوئے آپ تک یہ تمام جوابات پہنچا رہے ہیں۔ تو میری آپ سبھی سے گزارش ہے کہ اگر آپ سوشل میڈیا پر میکسیمم ٹائم پر آپ ایکٹیو تو رہتے ہیں، لیکن یہ وہ فلاں چیزیں دیکھ کر آپ اپنا وقت برباد کرتے ہیں، تو خالی اوقات میں جس طرح ہمارا وقت خراب ہوتا ہے، لیکن اب ایک ایسے یہ مہینے کے اندر میں دیکھتا ہوں کہ مطلب معافی چاہتا ہوں یہ بات کہنے سے پہلے، کافی لوگوں کو رمضان میں ہی اپنی مسلمانیت پر یقین ہو جاتا ہے، مسلمان ہونے پر فخر بھی ہوتا ہے، اپنے آپ کو بہت زیادہ ہی پکے وفادار مسلمان کہلاتے ہیں، لیکن ان سے کئی بار جب مسائل کے بارے میں طہارت کے ہو یا نماز کے تعلق سے ہو یا فرائض کے تعلق سے جب سوال کیا جائے تو وہ ہاتھ ایسے ہی ہلا دیتے ہیں جیسے کہ وہ ابھی مسلمان بنے ہیں۔ تو میں ایسے بھائیوں سے ادباً گزارش کروں گا کہ آپ جتنا وقت سوشل میڈیا پر اپنا ویسٹ کرتے ہیں، بیکار کرتے ہیں، تو اب ایک ایسا موقع ہے جہاں کہیں پر بھی اگر آپ کو موقع مل جائے کہ کہیں پر کسی کو دین کا درس دینا ہو یا سننا ہو، تو ایسے پروگرام کو آپ جوائن کر لیجئے، تاکہ آپ کم از کم یہ مہینے میں جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ہم پر ایک بڑا نعمت و کرام کا بہت پیارا مہینہ ہم پر نازل ہوا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1 روپے کے بدلے 10 روپے کا آپ کو ثواب عطا فرماتا ہے، 1 حرف پڑھنے پر 10 حرف کا آپ کو ثواب عطا فرماتا ہے، تو اس میں عبادتوں کا ثواب مزید بڑھ جاتا ہے۔
تو میں آپ سبھی سے گزارش کرتا ہوں کہ کوئی ایسے مسائل سے اگر آپ جھجکتے ہو پوچھنے کے لیے تو بنداس آپ فری ہو جائیے اور اپنے آپ کے ذہن کو صاف کر لیجئے. اگر جس طرح آپ شرماتے رہیں گے تو وہی مسائل کے ساتھ آپ کفن کے ساتھ ہی دفن ہو جائیں گے، لیکن کبھی وہ مسائل سے آپ واقف نہیں ہو سکیں گے. تو جب تک ہمارے درمیان علماء دین، الحمدللہ اللہ سلامت رکھے تمام علماء دین کو، جب تک آپ لوگ قائم ہیں تب تک اپنے مسائل کو آپ فوراً حل کر لیں. تو جس طرح شمع نیوز نے کوشش کی ہے کہ جتنے ہمارے ناظرین ہیں اور دیگر بھی جو ہمارے ساتھ روز نئے دوست احباب جڑتے ہیں ہمارے پیجز پر، تو ان سبھی سے بھی گزارش ہے کہ یہ سحری ٹائم پروگرام انشاءاللہ روزانہ 30 رمضان کے اختتام تک ضرور جاری رہے گا آپ تمام کی سہولت کے لیے. اگر کوئی ایسے مسائل ہیں زکوٰۃ کو لے کر، صدقے کو لے کر، فدیے کو لے کر یا فطرے کو لے کر، یا رمضان کے اندر چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر بھی ہم سے روزے میں بہت زیادہ بھول چک ہو جاتی ہے، اب اس کے بعد ذہن منتشر ہو جاتا ہے کہ کیا میرا روزہ ہوا یا نہیں، روزہ ہوا یا نہیں، اسی درمیان پورا افطار کا وقت گزر جاتا ہے. تو جب تک ہم اس پروگرام میں ہمارے ساتھ مولانا شامل ہیں تو میں آپ سبھی سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنا کوئی بھی سوال ہم تک ضرور پہنچائیں، اور ضرور ہم مولانا سے قرآن حدیث کی روشنی میں آپ تک ضرور پہنچائیں گے. جس طرح میں ایک اپنی طرف سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، جیسا کہ مولانا روزے میں کبھی ایسا محسوس ہو جاتا ہے فجر کی نماز، یعنی سحری جو ہم کرتے ہیں اس کے بعد فجر کی نماز ہوتی ہے، فجر کی نماز کے بعد جب نماز کے دوران ہو جاتے ہیں، نماز میں شامل ہو جاتے ہیں، اس وقت کبھی دانتوں میں کوئی چیز ایسی محسوس ہوتی ہے، گوشت کا کوئی چھوٹا سا ٹکڑا ہو جائے یا روٹی کا ہو جائے یا کوئی ایسی چیز دبی ہو جاتی ہے جو نماز کے درمیان اکثر منہ میں آ جاتی ہے، تو کیا اس کو تھوک دینا چاہیے یا نگل دینا چاہیے یا اس سے یا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اس پر تھوڑا سا نظر ڈالیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑا ہی بنیادی سوال آپ نے کیا ہے. یہاں پر یہ بات غور کرنی چاہیے کہ اگر حلق کے نیچے کوئی چیز روزے دار کی اتر جاتی ہے تو وہ روزے کو توڑ دیتی ہے. تو ہم کو یہاں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اگر جیسے آپ نے کہا کہ دانت میں کوئی چیز پھنسی ہو اور اس کے بعد ہم کو محسوس ہو کہ ہم نے نماز شروع کر دی ہے یا غیر نماز ہو، اور وہاں پر آپ کو وہ چیز محسوس ہوئی ہے کہ کوئی چیز ہے جو دانت سے نکل کر زبان کی طرف آ گئی ہے، تو کیا کیا جائے؟ اس کو فوراً باہر نکال دیا جائے. اس کو نگلنا نہیں چاہیے جب آپ کو احساس ہو گیا ہے. ہاں اگر نادانستہ طور پر آپ کو احساس تک نہیں ہوا ہے تو پھر اس کی آپ کو گرفت نہیں ہے، لیکن آپ کو جب یہ بات کا احساس ہو چکا ہے کہ کوئی چیز ہے تو اس کو نگلنا نہیں، اس کو فوراً باہر نکال دینا چاہیے. اسی طرح جو لوگ وضو کرتے ہیں، جو لوگ غسل کرتے ہیں، تو وہ جب کلی کرتے ہیں اس میں مبالغہ نہیں کرنا چاہیے، یعنی اس کو زیادہ کثرت سے یا پھر غرارے کے طور پر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر اس کے اندر بھی پانی حلق کے نیچے چلا جاتا ہے تو پھر آپ کا روزہ جو ہے خراب ہو جاتا ہے. اگر جیسا کہ مزہ محسوس ہو جائے، گوشت کا ہو، روٹی کا، کوئی بھی چیز کا اگر ہمارے اندر مزہ محسوس ہو گیا کہ ہاں بھائی کوئی چیز میرے منہ میں پھنسی تھی جس کا مزہ میں نے محسوس کر لیا، تو کیسے روزہ باقی رہے گا؟ نہیں، مزے کے محسوس کرنے سے روزے میں کوئی اثر نہیں ہوگا. میں نے قاعدہ بتایا ہے کہ اگر حلق کے نیچے کوئی چیز اترتی ہے تو پھر آپ کو جو ہے روزہ خراب ہوگا. اگر صرف زبان پر مزہ ہے یا پھر آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ بھائی اس کا ٹیسٹ محسوس ہو رہا ہے دانت کے لگنے کی وجہ سے، اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں ہوتا. تو جس طرح اب آپ نے بتایا کہ اسے نکال دیا جائے، تو عمل قلیل عمل کثیر نماز کے اندر بھی یہ بتایا گیا، تو یہ چیز جو ہے کیا ہاتھ سے نکالی جائے یا زبان کے ذریعے سے تھوک دیا جائے؟ تھوک دیا جائے. اس کو بہتر کام یہ ہے جیسے عمل خلیل ہی کے ذریعے اس کو نکالنا چاہیے، تو نماز فاسد نہیں ہوگی. اگر عمل کثیر ہو جائے گا تو پھر ہم کو معلوم ہے کہ نماز ہماری فاسد ہو جائے گی، پھر ہم نماز کو دہرانا پڑے گا. تو یعنی اس سے نماز یعنی روزہ ٹوٹنے کے کوئی امکانات نہیں ہیں. تو یعنی جس طرح اور ایک سوال یہ میں آپ سے کر دوں کہ سحر کا جو وقت ہوتا ہے جیسا کہ 4:32 پر انتہائی وقت یہ کارڈ کے ذریعے بتایا جاتا ہے، لیکن بعض لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ اس کے اور بھی 4 منٹ اس کے پاس باقی رہتے ہیں، تو کیا یہ درست ہے کہ وہ 4 منٹ کو فالو کریں یا پھر جو کارڈ پر جو نمبر بتائے جاتے ہیں ٹائمنگ اس کو فالو کیا جائے؟ بنیادی بات تو یہ ہے کہ ہمیں قرآن و حدیث کو فالو کرنا چاہیے، اور قرآن و حدیث کے اندر روزے کی ابتدا اور انتہا دونوں کے اوقات کو بیان کر دیا گیا ہے. اگر کسی کو یہ خیال ہو رہا ہے کہ بھائی جو کارڈ میں وقت لکھا ہوا ہے، مقررہ جو وقت ہم کو بتایا جا رہا ہے وہ اس کے بعد بھی کچھ وقت رہتا ہے، تو ان کو احتیاطاً کارڈ ہی کے وقت کے پاس روک دینا چاہیے، کیونکہ اس کے اندر احتیاط ہے. کیونکہ ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم روزے کو بچائیں، نہ کہ ہم اس حد تک پہنچ جائے کہ وہاں پر روزہ خراب ہونے کا امکان ہو. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم احتیاطاً
وقت کے اندر ہی ختم کر دیں. جیسا کہ ابھی آپ بتائیں کہ وقت کے وہیں پر متعین جو کیا جاتا ہے اسے وہیں پر اس کو ختم کر لیا جائے. بعض لوگ جیسا کہ ابھی آپ بتائیں کہ قرآن حدیث کو فالو کیا جائے، تو بعض اکثر لوگوں کا کہنا ہے کہ بھئی قرآن میں یا حدیث میں کہیں پر بھی یہ کارڈ وغیرہ نہیں تھے، پہلے کے دور میں بھی نہیں تھے، تو پہلے کے لوگ اذان کے ساتھ اس کو مکمل کرتے. تو آج کے دور میں بھی ایسے کئی حضرات موجود ہیں کہ افطار بھی اذان کے ساتھ شروع کرتے ہیں، سحر بھی اذان کے ساتھ اختتام کرتے ہیں. تو یہ کہاں تک درست ہوگا؟ اس کی بنیاد تو ہوگی کہ اذان کب دی جا رہی ہے، سب سے بنیادی چیز کہ کیونکہ قرآن و حدیث میں وقت مقرر کر دیا گیا ہے، اور فجر کا وقت کب شروع ہوتا ہے یہ بھی بتا دیا گیا ہے، مغرب کا وقت کب شروع ہوتا ہے یہ بھی بتا دیا گیا ہے. ان دونوں کے درمیان میں آپ کا روزہ رہتا ہے. تو آپ کو یہ بات کو سمجھنا ہے، یہ بات کو غور کرنا ہے کہ ہمارے پاس جو اذان دی جاتی ہے وہ کب دی جاتی ہے. کہ ہاں اگر اذان بالکل اسی وقت پہ دی جا رہی ہے جب فجر کا وقت شروع ہو رہا ہے تو پھر آپ یقیناً اذان کے ساتھ جا سکتے ہیں. لیکن ہمارے پاس یہ رواج نہیں ہے. ہمارے پاس فجر کا وقت شروع ہونے کے 10 منٹ 15 منٹ کے بعد اذان دی جاتی ہے. تو اس حالت میں اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں اذان کے ساتھ اذان تک کھاؤں گا تو وہ وقت کو دیکھے گا، اذان کو نہیں. کیونکہ یہاں پر اذان کے اندر تھوڑا فلکچویشن ہے. اذان کے اندر وقت کے اندر کیونکہ ہمارے پاس کیا کرتے ہیں 5 بجے، 5:15 بجے، 5:30 بجے، 4:45 بجے اس کا لحاظ رکھتے ہیں جی. اور یہاں پر وقت جو ہوتا ہے کبھی 32 پر ہوتا ہے، کبھی 33 پر ہوتا ہے، کبھی 35 پر ہوتا ہے. تو یہ جو آڈ وقت رہتا ہے اس کا خیال نہیں رکھتے ہمارے پاس. تو اس لیے ہمیں بہتر ہے کہ ہم وقت کے اندر ہی کام پورا کر لیں، وقت کے اندر ہی سحر پوری کر لیں تاکہ روزہ محفوظ رہ سکے. جی مولانا، جیسا کہ ایک اور سوال یہ ہے کہ مسلک کا بھی اختلاف کافی لوگوں میں ہوتا ہے. شافعی مسلک میں ایک ہے، احناف وغیرہ جو، تو کئی مساجد میں اذان جلدی ہو جاتی ہے. تو مثلاً اگر میرا گھر بارکس میں ہے تو شافعی مسلک کے تمام مساجد میں اذان جلدی ہو جاتی ہے، احناف کی دیر سے ہوتی ہے. تو اب یہاں پر کچھ وقت کا تعین جو ہے آگے پیچھے، اگر میں پہلے شافعی مسلک کا ہے بول کر چھوڑ کے پھر آگے کے وقت کو سحری مکمل کروں یا پھر وہ اسی کو، اب پھر وہی بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ چاہے شافعی مسلک ہو چاہے حنفی مسلک ہو، مسلک کا کوئی اختلاف وقت کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے. جی. فجر کے شروع ہونے کے وقت کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے. جی. بس اتنا ہے کوئی ابتدائی وقت میں پڑھتے ہیں، جی. کوئی انتہائی وقت میں پڑھتے ہیں، کوئی غلط کے اندر پڑھتے ہیں، کوئی اس کو روشن کر کر پڑھتے ہیں. جی. تو اس لحاظ سے آپ کو دیکھنا ہوگا کہ وقت کب شروع ہو رہا ہے. جیسے ہی فجر کا وقت شروع ہو گیا اس سے پہلے آپ کو سحری ختم کر دینی ہے. تو اذان کے ساتھ اس کو نہ رکھیں، بلکہ فجر کا وقت جب شروع ہوتا ہے تبھی اس سے پہلے آپ کو سحری ختم کر دینی چاہیے. جی. مصطفیٰ سید صاحب کا ایک اور سوال ہے کہ اکثر ایسا ہو جاتا ہے کہ سحری کا وقت مکمل ہونے کے بعد اذان اور نماز کے درمیان آدھے گھنٹے کا وقفہ ہوتا ہے. تو چلیے تھوڑی دیر لیٹ کر اٹھتے ہیں، تھوڑی کمر صحیح کر کے اٹھتے ہیں، اسی درمیان نیند لگ جائے، فجر چھوٹ جاتی ہے. تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ روزہ رہنا فائدہ نہیں ہے جو فجر کی نماز ادا نہیں کی گئی. تو کیا یہ صحیح ہے کہ فجر جب نہیں ہوتی ہے تو روزہ نہیں ہوتا، یا پھر اگر فجر چھوٹ جائے تو قضا کرنا چاہیے؟ یہاں پر یہ بات کو سمجھنا چاہیے کہ نماز مستقل ایک عبادت ہے اور روزہ مستقل ایک عبادت ہے. اگر کسی کی فجر کی نماز چھوٹ رہی ہے اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کو برابر روزہ رکھنا ہے، برابر اس کو روزہ مکمل کرنا ہے. کہ فجر چھوٹ جائے اور روزہ چھوڑ دوں تو 2 گناہ ہو جائیں گے، ایک فجر کے چھوٹنے کا گناہ، ایک روزے کے چھوٹنے کا گناہ. اس لیے آپ کو چاہیے کہ فجر کی بھی اہتمام کریں، روزے کا بھی اہتمام کریں، اور خدا نہ خواستہ اگر فجر چھوٹ جاتی ہے اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ آپ کو چاہیے کہ فوراً فجر کی قضا کریں. تاکید سختی کے ساتھ کیا ہوگی فجر نماز کے لیے؟ نہیں، فجر کا اپنا ایک بڑا مقام ہے، چاہے رمضان ہو چاہے غیر رمضان ہو. فجر کی نماز فرض ہے ہر مسلمان پر اور اس کا ادا کرنا ضروری ہے. اور جو شخص فجر کی نماز چھوڑتا ہے، چھوٹ جاتی ہے، تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کے رزق میں کمی ہو جاتی ہے. اور جو شخص فجر کی نماز پابندی سے پڑھتا ہے اللہ اس کے رزق میں خوب برکت عطا فرماتا ہے. بعض لوگ مولانا عادت بنا لیتے ہیں کہ بھئی میں آفس نکلتے وقت جیسے کہ 9 بجے 9:30 بجے آفس نکلنا ہے،
تو بھائی اگر جتنا یہ جو وقفہ ملتا ہے سحری کے بعد تو اتنا میں آرام کر لوں تو شاید ہو سکتا ہے میرے کو اور آدھے گھنٹے کی نیند بہتر مل جائے تو میں آفس اچھی طریقے سے جاؤں اور آفس جانے کے بعد وہاں پر قضا ادا کر لوں. تو تقریباً یہ مہینہ ایسے ہی گزار دیتے ہیں. تو کیا یہ لوگ جو عادت بنا لیتے ہیں یہ صحیح عمل ہوگا یا پھر جس طرح کی اس کے اوپر وعید آئی ہے کہ ایسے جس پہ تم اللہ کو نہیں مانتے فرائض کو پورے مکمل نہیں کرتے صرف کہ تمہارا بھوکا رہنا بیکار ہو جائے گا, تو اس کے اوپر کیا وعید ہے؟ نہیں, اس کے اندر کھلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنے لحاظ سے شریعت کو چلائے گا, اپنے لحاظ سے عمل کرے گا اور اللہ اس کے عمل کو جیسے وہ کرے قبول کر لے گا, تو یہ بات بالکل درست نہیں ہے. اس کو ویسے ہی عمل کرنا ہوگا جیسے حضور پاک نے بتایا ہے, جیسے قرآن میں آیا ہے, جیسے حدیث پاک میں آیا ہے. اگر وہ اپنے دل سے شریعت کے اندر رد و بدل کرنا چاہے یا اپنے دل سے آپ عبادت کرنا چاہے, جیسے آپ نے فرمایا کہ رب صائم لیس لہ الا الجوع, حدیث پاک میں آتا ہے کئی ایسے روزے دار ہیں کہ ان کے لیے سوائے بھوک کے اور کوئی چیز اس کو حاصل نہیں ہوتی, کیونکہ وہ روزہ تو رہتا ہے, بھوکا تو رہتا ہے, لیکن اللہ کے دوسرے جو احکام ہیں جیسے نماز کا پڑھنا ہے, گناہوں سے بچنا ہے, جھوٹ سے بچنا ہے, غیبت سے بچنا ہے اور دیگر جتنے ممنوع کام ہیں اس سے بچنا ہے, جب تک اس کا خیال نہیں رکھیں گے تو پھر روزہ کامل نہیں ہوگا. روزہ تو ہو جائے گا لیکن کامل نہیں ہوگا. کامل ہونے کے لیے اطاعت گزاری, تقوی, پرہیزگاری ضروری ہے. جی, مولانا ایک آخری مسائل آپ اس پر تھوڑے سے نظر کر دیں کہ روزہ کس کس پر فرض ہے, یعنی عاقل, بالغ, مجنون, کسی یہ مسائل ہے تو اس پر ایک آپ توجہ فرما دیں کہ کس کس پر فرض ہے اور کس پر فرض نہیں. روزہ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن کے حکم سے فرض ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا کتب علیکم الصیام, کہ تم پر روزوں کو فرض کر دیا گیا ہے. اب کس پر فرض کیا گیا ہے, اس کا مخاطب کون ہے, اس کو سوچنے کے لیے, اس کو سمجھنے کے لیے ان کو احادیث کریمہ کی طرف جانا ہوگا. حضور پاک نے فرمایا ہے کہ روزہ مسلمان, عاقل, بالغ پر فرض ہے. کہ جو شخص مسلمان ہے, عاقل ہے یعنی سمجھدار ہے, بالغ ہے یعنی سن بلوغ کو پہنچ گیا ہے, اس پر روزہ فرض ہے. اور اگر کوئی مجنون ہے یعنی ذہنی طور پر کمزور ہے یا پھر سن بلوغ کو نہیں پہنچا ہے تو پھر اس پر روزہ فرض نہیں ہے. ایک آخری سوال ہے مصطفیٰ سید صاحب کا کہ کیا قرآن کے جو تراویح پڑھی جاتی ہے تو قرآن ہاتھ میں لے کر اسے سنا جا سکتا ہے, یا اس کے ساتھ جیسا اکثر لوگ کرتے ہیں, جیسا مکہ مکرمہ میں اکثر لوگ دیکھ کر یہ کرتے ہیں کہ قرآن چلتے رہتی ہے, امام صاحب پڑھتے رہتے, تو کیا کرنا درست ہے؟ اس کے اندر سب سے پہلی بات تو یہ دیکھنی چاہیے کہ دو احکام اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے تعلق سے فرمائے اور نماز کے لیے فرمائے. ایک تو یہ ہے کہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا, کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو اور غور سے سنو. یہ قرآن کا حکم ہے. تو پھر جب امام صاحب پڑھ رہے ہیں اور ماشاءاللہ اچھے انداز سے پڑھ رہے ہیں تو پھر پیچھے مقتدی کو چاہیے کہ امام صاحب کی قرات کو بڑی توجہ سے سنیں. اور نماز کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قوموا للہ قانتین, کہ اللہ کے سامنے ٹھہرو تو بالکل متوجہ ہو کر ٹھہرو, بالکل قنوت کے ساتھ یعنی متوجہ ہو کر جیسے نماز پڑھنے کا حق ہے ویسے ٹھہرے. تو اگر کوئی شخص قرآن لے کر ٹھہر رہا ہے تو یہ اس کے لیے مناسب نہیں ہے. خصوصی طور پر جو حنفی مسلک کو ماننے والے احناف ہیں, امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار ہیں, ان کے لیے تو بالکل اجازت نہیں ہے کہ وہ دیکھ کر قرآن پڑھیں یا دیکھ کر قرآن سنیں. البتہ دوسرے جو مسالک ہیں چاہے شافعی ہو چاہے حنبلی ہو تو ان کے اندر اجازت ملتی ہے کہ وہ اگر اس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تو وہ دیکھ کر قرآن پڑھ سکتا ہے. لیکن یہاں پر علماء نے بتایا ہے کہ جب ایک امام مقرر ہے اور بڑے اچھے انداز سے وہ پڑھ رہا ہے تو پھر ہم کو چاہیے کہ ہم اس کو سنیں. جو قرآن کا حکم ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو اور خاموش رہو. جی, تو بہت بہت شکریہ ناظرین. یہ تھے آج کا پہلا سحری پروگرام تھا ہمارے ساتھ, جو ہمارے ساتھ آج اس پروگرام میں خصوصی مہمان ڈاکٹر مفتی سید علی حسینی قادری کامل جامعہ نظامیہ ہمارے ساتھ اس طرح آپ کے تمام سوال کے جواب قرآن و حدیث اور فقہ کے مسائل سے دے رہے تھے. تو انشاءاللہ ہم انتظار کریں گے. اور ایک آپ سے آخری میں یہی میری گزارش ہے, میں آپ سے یہی پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارا جو وقت ہے 3:15 سے 4 بجے تک کے درمیان کا جو وقت ہے, ہم اس ٹائم پر پروگرام تو کر رہے ہیں.
اگر آپ کی سہولت ہے کہ اگر آپ اور بھی دوسرا وقت اگر پسند کرتے ہیں، جیسا کہ 4 بجے یا 3:30 بجے سے اگر آپ پروگرام میں اگر آپ پسند کرتے ہیں اس وقت دیکھنا، اس وقت ہمارے ساتھ جوائن ہونا، تو آپ ہمیں کمنٹ کے ذریعے یا پھر میسنجر پر آپ ضرور ہمیں اطلاع دیں، کیونکہ آپ کی ہی خوشی ہماری خوشی ہوگی. ہم آپ کے لیے جو پروگرام کرتے ہیں، جتنا بھی انٹرٹینمنٹ آپ کو کرنا چاہتے ہیں، صرف یہ آپ کی اپنی توجہ کے لیے ہے. تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اگر کوئی دوسرا وقت پسند کرتے ہیں، جیسا کہ یہ جو وقت ہے سحری کرنے کا وقت ہے، تو اس درمیان اگر آپ سحری کا لطف اندوز ہوتے ہوئے آپ ایسے پروگرام سے بھی لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں، تو ضرور ہمیں اپنے خیالات کا اظہار کمنٹ کے ذریعے یا میسنجر پر اپنا پرسنل میسج کرتے ہوئے ضرور کریں، یا ہمارے فون نمبرات پر آپ کال کرتے ہوئے بتا سکتے ہیں. تو آج کا پہلا سحری پروگرام شمع نیوز کی طرف سے ہم نے پیش کیا ہے. تو اور جتنے بھی آج کے سوالات رہے انشاءاللہ اسی طرح یہاں سے روزانہ ڈاکٹر مفتی سید علی حسینی قادری صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل رہیں گے. تو انتظار رہے گا آپ کے سوال کا، اور ضرور رہے گا ہماری طرف سے آپ کا جواب. تو فی الحال مجھے اور مولانا کو اور ہماری ساری ٹیم کو دیجیے اجازت. دیکھتے رہیے شمع نیوز. فی الحال مجھے دے اجازت. اللہ حافظ.